बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाईन खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, रशिया के अंदर सदारती इंतखाबात का सिलसिला मुकम्मल हुआ और चौथी मरतबा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बहुत भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए हैं। इसके साथ साथ कुछ सरबराहान मुमलिकत हैं, उनकी जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला है, उसको शामिल करते चलेंगे इन ख़बरों में। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त इसराइली जो एक मिनिस्टर है बेन गवीर, उसकी जानिब से कुछ ऐसी मुतशद्दिद ख़बरें सामने आ रही हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों को ऊपर किस तरह से जो है वो रोक टोक और एक जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एक सिलसिला है, उसकी जानिब एक इशारा दिया गया है। इस ख़बरों को भी शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ गज़ा से एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है और ख़बर ये है कि फ़लस्तीनी पुलिस ऑपरेशन के जो सरबराह हैं उनकी शहादत सामने आई है। क्या मामला है, कौन थे ये और कहाँ पर इनकी शहादत सामने आई है, इसको भी इन ख़बरों में शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, उनको शामिल करेंगे और एक ताज़ा तरीन शिपमेंट, असलहे की शिपमेंट अमेरिका से इसराइल को मौसूल हुई है। एक जानिब तो ये बातें की जा रही हैं कि गज़ा के अंदर जो है वो इमदाद की कमी और दूसरी तरफ फिर इसराइल को असलहा पहुंचाया जा रहा है ताकि फिर वो फ़लस्तीनियों पे कहर ढाए। तो इस मामले में क्या शिपमेंट इस वक्त सामने आई है, इसको शामिल करते चलेंगे। और इसके साथ साथ एक बरतानवी न्यूज़पेपर डेली मेल ने एक रिपोर्ट शाया की है प्रेसिडेंट बाइडन के हवाले से कि वो अपना होश व हवास खोते जा रहे हैं। क्या ख़बरें हैं, इसको भी शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट की जो कि सामने आ रही है और तकरीबन 200 साल बाद ऐसा देखने में सामने आया है कि जोसेफ स्टालिन के बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट जो कि 1999 से लेकर और 2024 तक मुतवातिर रशिया पर सरबराही करने का हक़ महफूज रख चुका है और अब आगे 6 साल के लिए भी मुंतखब हो गया है। अब आपको ये बताते चलें कि KGB का फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल 71 साला व्लादिमीर पुतिन चौथी मरतबा कंसेक्टिवली जो है वो मुंतखब हुआ है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब तक ये बताया जा रहा है कि सोवियत यूनियन के बाद से लेकर अब तक इतना बड़ा टर्न आउट सामने नहीं आया जितना इस साल 2024 में सामने आया है रशिया के इलेक्शंस में। और 87.97% रिकॉर्ड वोटों से जो है ये बढ़तरी हासिल करते हुए व्लादिमीर पुतिन चौथी दफ़ा रशिया का सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब इस पर जो खबरें सामने आ रही हैं, रशियन इलेक्शन कमीशन, पुतिन रिसीव्स 87.28% ऑफ द वोट्स आफ्टर द काउंटिंग प्रोसेस एंडेड। इख्तिताम हो चुका है। ये 3 दिन का प्रोसेस था। इलेक्शन का रशिया में जो प्रोसेस होता है वो 3 दिन पर मुहित होता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के 3 दिन का इख्तिताम हो चुका और उसके बाद जब काउंटिंग की गई तो उसके अंदर ये चीज़ें सामने आई कि 87.28% वोट्स थे वो पुतिन को पड़े और इतनी बड़ी बढ़तरी के बाद पुतिन जो है वो चौथी दफ़ा रशिया के सदर मुंतखब हो गए। अब इसके साथ साथ क्रेमलिन का एक बयान सामने आ रहा है। क्रेमलिन ऑन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, द रिजल्ट शोज दैट द रशियन पीपल आर यूनाइटेड अराउंड पुतिन। अब वाकई ये बात तो वाज़े है कि रशिया के अवाम का जिस तरह से पुतिन पर एतमाद है वो बढ़ता जा रहा है और इस इलेक्शन में ये वाज़े बढ़तरी इस चीज़ का पेश खैमा है कि पुतिन पे अवामी जो एतमाद है वो भरपूर है और इसका इजहार उन्होंने वोट देकर और पुतिन को जितवा कर किया है। पूरी दुनिया पे वाज़ेह कर दिया है कि एक तरफ तो वेस्टर्न लॉबिंग बहुत होती रही कि किसी हवाले से इस इलेक्शन पे हावी हुआ जाए और किसी भी तरह से पुतिन को इक़्तिदार से दूर रखने की कोशिश की जाए, लेकिन अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है और एक भरपूर कामयाबी पुतिन की झोली में डाल दी है। अब इसके साथ साथ जो बहुत सारे ममालिक के सरबराहान हैं उनकी जानिब से मुबारकबाद का एक सिलसिला है जो कि चल पड़ा है। सबसे पहले चाइना कॉन्ग्रेचुलेट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन हिज विक्ट्री इन द रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। चाइना की जानिब से मुबारकबाद आ गई है। एक ऑफिशियल बयान सामने आ चुका है जिसमें रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन को चौथी बार सदर बनने पर मुबारकबाद पेश कर दी गई है। इसके साथ साथ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कॉन्ग्रेचुलेट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन हिज विक्ट्री इन द रशियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब इसी के साथ साथ ईरानी सदर
ابراہیم رئیسی کی جانب سے بھی ایک مبارکباد کا سلسلہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وینزویلا کے پریزیڈنٹ ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. مدورو کانگریچولیٹ پیوٹن آن دا الیکشن آف نیو پریزیڈینشیل ٹرم, ہی ڈیفیٹڈ دا ویسٹرن امپائر. اب وینزویلا کے صدر نے ایک چیز اور شامل کرتے ہوئے یہ بھی بیان جاری کیا ہے کہ پیوٹن نے اس وقت جو مغربی امپائر تھا اس کو شکست دی ہے, اس کو بالکل تباہ کر دیا ہے اس الیکشن میں اس کامیابی کے بعد. اب اس کے ساتھ ساتھ جو شام کے صدر ہیں بشار الاسد, ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے. سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد کانگریچولیٹ دا رشین پریزیڈنٹ, یور ری الیکشن ود اے لارج میجورٹی کنفرمز دا رشین پیپلز ہائی کانفیڈنس ان یو. اب پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے ایک بھرپور تعداد میں ووٹس پڑے اور ان ووٹوں کے نتیجے میں ولادیمیر پیوٹن جو ہے وہ کامیاب قرار پائے, یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ رشین عوام کا جو اعتماد اور بھروسہ اور کانفیڈنس ہے وہ ولادیمیر پیوٹن پہ کس درجے کا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ رشین کریملن سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے. دا یونائٹڈ اسٹیٹ از آلریڈی ڈیپلی انوالوڈ ان دا کانفلکٹ ان یوکرین اینڈ از اسینشلی ایٹ وار ود رشیا. اب پریزیڈنٹ بننے کے بعد ہی سب سے پہلا جو ایک بیان سامنے آیا ہے رشین کریملن یعنی جو ایک رشین پارلیمنٹ ہے وہاں سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ امریکہ بہت زیادہ انوالو ہے یوکرین کے اس معاملے میں, اور اس وقت امریکہ واضح طور پہ رشیا سے حالت جنگ میں ہے. یعنی اس وقت جو یہ معاملات ہیں, یوکرین کا معاملہ رشیا اور یوکرین کا ہی معاملہ نہیں ہے, لیکن اب یہ معاملہ رشیا اور امریکہ کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایک واضح پیغام ہے اس وقت جو رشین پریزیڈنٹ کی ری الیکشن کے بعد کریملن کا سامنے آیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا کی کچھ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایک اسرائیل کا پرتشدد یا متشدد ایک وزیر ہے بین گویر, اور جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا وزیر ہے, اس کی جانب سے کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹس دیٹ اسرائیلی ایکسٹریمسٹ منسٹر آف نیشنل سیکیورٹی بین گویر از ایڈوکیٹنگ فار اسرائیلی سیٹلر ٹو بی پرمیٹڈ ٹو اسٹارم الاقصی ماسک ڈیورنگ دا فائنل ڈیز آف رمضان. اب جیسے جیسے رمضان المبارک اپنے دوسرے عشرے کی طرف بڑھ رہا ہے اور مسجد الاقصی میں جس طرح سے عبادات اور نمازیں اور تراویحوں کا ایک سلسلہ ہے, اب اس کی مخالفت میں ایک جو یہ متشدد نیشنل سیکیورٹی کا وزیر ہے اسرائیلی بین گویر, اور ایک انتہائی متعصب آدمی ہے, اس کا ایک بیان سامنے آ رہا ہے. یہ جمع کر رہا ہے, یہ ان اسرائیلی قابض سیٹلرز کو جمع کر رہا ہے اور ان کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ قابض اسرائیلی سیٹلرز مسجد الاقصی پہ چڑھائی کریں, اور جو رمضان کے اواخر کے دن ہیں یعنی جو پہلا دوسرا اور تیسرا عشرہ جس میں یہ عبادات کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, پھر اس کے اندر یہ خلل پیدا کریں اور ایک گھمسان یا ایک تناؤ کی کیفیت یا ایک لڑائی کی کیفیت سامنے آئے ان سیٹلرز کے درمیان, اور پھر وہاں پر موجود جو مسلمان اس وقت اپنی عبادات میں مشغول ہیں, چاہے پھر وہ نماز تراویح اور اس کے ساتھ ساتھ جو پھر دوسرے عبادات ہیں جو کہ رمضان کے حوالے سے ہیں, چاہے پھر وہ اعتکاف ہو اور دوسرے عبادات ہوں, اور پھر ان میں جو تناؤ کی ایک کیفیت ہوگی کہ ایک جانب تو وہاں مسلمان اپنی عبادات میں مشغول ہوں گے اور پھر ان پر جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ دھاوا بولیں گے, تو پھر جو کلیش کی ایک کیفیت ہوگی وہ دیکھنے میں آئے گی. اب اس چیز کو بھڑکاوا دیا جا رہا ہے اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی منسٹر کی جانب سے. تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے جو کہ اس وقت سامنے آ رہی ہے. اب اس وقت جو غزہ کے منظر سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے, ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے, اور فلسطینی پولیس آپریشن کے ڈائریکٹر کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے. تو اب کیا معاملات ہیں اس پر نظر ڈالتے چلتے ہیں. The martyrdom of the director of the Palestinian police operation in the Gaza Strip and the one responsible for securing aid, Brigadier General Faiq al-Mabhouh. ایک بریگیڈیئر جنرل کو شہید کیا ہے غزہ اسٹرپ میں, اور یہ کارروائی الشفا ہاسپٹل کے نزدیک کی گئی ہے. اب یہ جو بریگیڈیئر جنرل تھے, ایک جانب تو یہ فلسطینی پولیس کے آپریشنز کے سربراہ تھے, اور دوسری جانب جو اس وقت ایڈ کا جو امداد جو اس وقت غزہ میں پہنچ رہی تھی اس کی ساری جو دیکھ بھال یا اس کو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن کروانی تھی تو اس کا بھی ان کو ہیڈ سمجھا جا رہا تھا. دوسری جانب جو UNRWA نامی ایک جو تنظیم ہے فلسطینی پناہ گزینوں کے حوالے سے, ان کے بھی ان سے بہت زیادہ روابط تھے. یعنی اس وقت جتنی بھی امداد کی جو رسائی تھی اس کے اندر یہ شخص بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا, جس کو ایک تازہ ترین حملے میں اسرائیلیوں نے شہید کر دیا ہے. اب اس معاملے پہ جو حماس کا ایک بیان سامنے آیا ہے, دی کاورڈلی اسیسینیشن کیریڈ آؤٹ بائی دا اسرائیلی آکوپیشن ڈیورنگ اٹس ایگریشن آن الشفا ہاسپٹل ٹارگیٹنگ میجر جنرل فائق عبد الرؤوف المبوح.
The director of Central Operations of the Police in Gaza is a crime that came after his effort and the security agencies in maintaining security and ensuring the arrival of the aid convoys to the governorates of Gaza and the north. The Israeli occupation aims to prevent safe access to aid for our people. اب حماس کی جانب سے اس شہادت پہ جو ہے وہ غم غصے کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص جو کہ اس حملے میں شہید ہوا ہے، ایک تو یہ فلسطینی پولیس کا ہائی آفیشیل تھا اور دوسری جانب یہ ایک ایسی کڑی تھا جو کہ امداد اور فلسطینیوں کے بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کر رہا تھا، یعنی امداد کی رسائی فلسطینیوں تک پہنچانے میں اس شخص کا بہت بڑا کردار تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ان کی شہادت اس بات کا بھی پیش خیمہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ان کو شہید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے مظلوم فلسطینیوں تک اور بھوکے فلسطینیوں تک جو امداد کی رسائی ہے اس کو ناممکن بنا دیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ ایک ایسے بڑے ہائیلی رینک آفیشل کو شہید کیا گیا ہے آج الشفا ہاسپٹل میں، اور یہ کارروائی ایک بہت ہی خطرناک کارروائی سمجھی جا رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو القسام بریگیڈ کی کارروائیاں ہیں، مارٹر العز الدین القسام بریگیڈ، سنس ڈان ٹوڈے وی ہیو بین انگیجڈ ان فیئرس کلیشز ود دا انویڈنگ enemy forces near Al-Shifa Hospital in Gaza City۔ اب یہ وہی علاقہ ہے جہاں یہ پولیس کے ہیڈ کی شہادت سامنے آئی ہے، الشفا ہاسپٹل، اور یہ کہا جا رہا ہے القسام بریگیڈ کی جانب سے کہ صبح سے وہاں پر گھمسان کی لڑائیاں جاری ہیں اور ہم اس وقت غاصب صہیونی فوج سے ان گھمسان کی لڑائیوں میں ملوث ہیں اور ان سے شدید جنگ جو ہے وہ جاری ہے، ہم وہاں پر یہ جنگ کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ القسام بریگیڈ وی ٹارگیٹڈ اے نمبر آف زائنسٹ وہیکلز اینڈ کاز ڈیتھس اینڈ انجریز امنگ دا اینیمیز رینک نیئر الشفا ہاسپٹل ان غازہ سٹی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس منظر نامے سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ جس میں القسام بریگیڈ نے غاصب صہیونی فوج کی بہت ساری متعدد گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو آفیسر رینک کے فوجی ہیں ان کو پھر ہلاک کیا ہے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں ان کلیشز کے اندر جو کہ القسام بریگیڈ اور غاصب صہیونی فوج کے درمیان الشفا ہاسپٹل کی ویسینٹی میں، الشفا ہاسپٹل کے علاقے میں جاری ہے کلیشز، اور صبح سے یہ کاروائیاں چل رہی ہیں۔ تو ایک گھمسان کا رن ہے اس وقت جو دیکھنے میں آ رہا ہے غزہ شہر کے اندر الشفا ہاسپٹل کی سراؤنڈنگ میں۔ تو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پھر اسرائیل کو اسلحے کی امداد، ویپنز یا ایڈ پہنچائی ہے۔ ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر جنگ بندی کا معاملہ کر دیا جائے اور جنگ ختم کر دی جائے، دوسری جانب اسرائیل کو بھرپور اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس جنگ کے اندر اور خونی منظر پیش کر سکے اور اس جنگ کو اور متشدد بنا سکے۔ تو اب جو اس تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں، اباؤٹ 300 ایئرکرافٹ اینڈ 50 شپس کیرنگ 35,000 tons of American ammunition have arrived in Israel since the start of the war, according to Israeli media۔ اب یہ اسرائیلی میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے 300 امریکی ہوائی جہاز اور 50 بحری جہاز 35,000 ٹن امریکی اسلحہ لے کر اسرائیل آ چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 35,000 ٹن اسلحہ کتنا ہوتا ہے، یعنی ایک پوری فوج کے لیے یہ اسلحہ مہینوں کا ذخیرہ اور سالوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، جس کو اس وقت اسرائیلی فوج اس بے دردی سے غزہ کے اندر استعمال کر رہی ہے کہ پھر ان کا یہ اسلحہ کم پڑتا جا رہا ہے اور دوبارہ امریکہ جو ہے اس امداد کو بڑھاتے ہوئے کچھ جہاز بھیجتا ہے، کچھ بحری جہاز بھیجتا ہے، جس میں یہ امریکی اسلحہ دوبارہ اسرائیلیوں کے ہاتھ لگتا ہے اور پھر ایک متشدد کارروائیوں کا سلسلہ غزہ کے مظلوم لوگوں پہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے اور پھر شدید تباہی جو ہے وہ غزہ میں پھیر دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک برٹش نیوز پیپر ڈیلی میل نامی اس نے ایک خبر بریک کی ہے۔ خبر یہ ہے، the British newspaper Daily Mail reported from insiders Biden began screaming and cursing when his aides told him that his poll numbers had declined due to his handling of Gaza issue۔ اب ایک امریکی وائٹ ہاؤس کے اندر کی خبر لے کے آ رہا ہے یہ ڈیلی میل نامی برطانوی جریدہ، اور اس کے مطابق کہ بائیڈن جو ہے وہ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے اور مغلظات بکنا شروع کر دیتا ہے جب اس کے حواری اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بائیڈن کی جو پوزیشن ہے، جس طرح سے اس کی رینکنگ ان پری پولز کے اندر گرتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے اس غزہ کے معاملے کو لیا ہے اور جس طرح سے
ایک بہت بے ڈھنگے طریقے سے اس غزہ کے معاملے کو اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہینڈل کر رہی ہے، جس میں سر فہرست یہی ہے کہ بائیڈن اس معاملے کے اندر ایک دوغلا پن جو دکھا رہا ہے، اس نے اس کے پری پولنگ نتائج کو بہت خاطر خواہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان تمام نتائج کو سننے کے بعد بائیڈن چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مغلظات جو ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اندرونی خبر وائٹ ہاؤس سے سامنے آ رہی ہے، جس کو ایک برطانوی جریدہ جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے۔ تو یہ تھا آج تک کا ہمارا خبرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں اس وقت فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے گا، اس وقت ان کو آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔